الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا تو ابر معرفت امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم عرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی یا کاشف الکرب ان واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام کریم اللہ بصدق محمد والے محمد بھائیاں دا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ قبول تے منظور کریم اللہ بصدق محمد و اہل محمد جڑے بندے حج و زیارات دے خواہش مند ہیں اس وقت تک موت نہ آوے جنک چوکھٹ امام حسین بادشاہ کریم اللہ بانیان مجالس دے بھراواں دے جوڑ سلامت کریم اللہ بصدق محمد والے محمد جڑے بیمارن شفا کاملہ و عاجلات کچھ مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں انہوں نے دعاواں اپنی بارگاہ وچ مستجاب ساری دعاواں دی حق دعا تے جگ دعا سارے بار وہادی تے جل ظہور و سادات جڑی آواز بلند صلوات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة بابا سے بلند صلوات 5:14 تو میں 12 منٹ دی حاضری دوں سارے مہمان ہیں بیران کوئی لمبا چوڑا فضائل نہیں 4 جملے مصائب دیتے طالب دعا بابا سے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ العزت والعظمت وذکر صلاوت وطیب السلام وعلا صحب اللواء ویوم جزاء صلوات الصلاۃ والسلام علی فاتح الخیبر وباب مدینۃ العلم کامل العلم والحیاء منبع جود و سخا دافع البلاء والوباء ولین ولی اللہ نار حیدری والا والہ البررت لتگیا و امام
तलाओ फिल करबला न होवया करबला न लुटी में नाली दिया दिया मैनू लफ्ज़ करबला दे मोमिन दी है निकल वेंदी अल्लाह जाने एडा कोई औखा लफ्ज़ सैयदो के मिन्नत करे ना जिमें करबला नू याद करके रोने इवें मदीने नू याद करके रुना कर जितना दुख करबला दे इस तू वध दुख मदीने दे तेरे चौथे इमाम को एक बंदे पूछया आदम मौला दसाओ अकबर दा ढेर दर्द कासिम दा ढेर दर्द फुफियां दी चादरां दा ढेर दर्द असगर दा ढेर दर्द बाजारां दा ढेर दर्द दरबारां दा ढेर दर्द उस वेले तेरा चौथा इमाम आदा एदा दर्द थोड़ा है सानू जड़ा दर्द है वो खा गया जाकिरा दा मौला केड़ा दर्द है उस वेले मेरा इमाम आदा इस तू वड्डा दर्द कोई नहीं साड़ी दादी नू भरे दरबार तमाचे मरेंदे रहे मिंबर दी कसम 17 मेरियां नहीं जड़ा तमाचा लगा है गोशवारा जमीन ते आया है 15 मिनट बहूरुल गम्मा दे ज़हरा पे के गोशवारा गुलेंदी रही है गोशवारा नहीं लभया करो सवाल इलियास रजा क्यों नहीं लभया उस वेले सैयद मुहम्मद असफानी अपनी किताब इसरार फातमिया च लिखदा है हसन दा एक वैणे जड़ा नाने दी मिज़ार दा कीता सी नाने दी मिज़ार नू हां ना ला के आदा नाना एक दर्द जेड़ा मैनू माशर तक न भूल सी उस वेले नाने दी मिज़ार हली आवाज आए हसन केड़ा दर्द ही आदा जले मां नू तमाचा लगाए मां दी सजी अख चू खून नहीं रुकदा माया दी आई बाबा मेरा भिरा मुबाला पढ़दा पिया जड़ा मुबाले चू वापस हटन लगन ईसाई मस्तूर आयन अब्दुल मसीद 70 सुने ते हाय जरूर करे अब्दुल मसीद जोजा चादर लाइए चादर ला के जितनी ईसाई औरतां दे जेवरात अब्दुल मसीद जोजा उस चादर ते रखी है चादर ते रखी है दे बीबी ले वन बीबी तू जुवाई है असा खाली न वला सकदी मैं नौ करा असा खाली न वला सकदियां 70 औखी उस वेले ज़ारा दिया जेवर नहीं चाहिए अब्दुल मसीह दी जोजा तू अब्दुल मसीह नाल तिजारत करेनी जे फर सकदी है एक कफन नाल रखे उस वेले आदि कफन के करना आदि कोई गरीब राह च मिल पवी ओनू कफन देवे मत हो बेकफन मत हो बेकफन इरादा कुछ हो रही 7वें इमाम दे 4 दुख सुनावा मुबाले अली दिहाड़ मिंबर दी कसम रसूल इज्जत कितनी करेंदी 5 साल दी आई जड़ा मां दुनिया तू टुरी जड़ा बाबे दे सामने आवेया खड़ी रवेया जब तक बाबा ना आवेया नाई बहांदी मिंबर दी कसम हाथ वधावेया मुहम्मद हथां दे बोसे लवेया बोसे लेके आखिया दुआ मंगदा शाला ए हाथ सलामत रवनी मैं नौ करा शाला ए हाथ सलामत रवनी जड़ा हाथ त्रुटा है बाबे दी मिज़ार दे पासे टुर पईए आदिया बाबा मेरे हाथ देख मेरे हाथ त्रुट गए मेरा पासा जख्मी है मेरा कान जख्मी मेरा कान जख्मी है करो सवाल बतूल दी शहादत केड़े वक्त
منبر دی قسم ہے کوئی کائنات دی وڈی مظلومہ بطول جندے قاتل دا نام منبر دے بندہ نہیں لے سکدا، منبر دے قاتل دا نام نہیں لے سکدا۔ تینو ایک نشانی دساں او دے قاتل دی نشانی کیا ہے؟ جائے ساری زندگی نہ کافر ماریا نہ مشرک ماریا، اس محمد دے گھر وچ داخل ہو کے محمد دی اس محمد نو کنا بابا میں غلام جائے ساری زندگی نہ کافر مارے نہ مشرک مارے، اس محمد دے گھر وچ داخل ہو کے محمد دی دین مارے۔ منبر دی قسم ترائے دکھ ایو جائیں جڑے بطول وکھری دکھائے جے قیامت منظر آئی پہلا دکھے دے جنازے دا اعلان نہیں ہو، اے دے جنازے دا اعلان نہیں ہویا، دوجا دکھے پیکا شہر آئی علی لکا کے دفن کرے دا۔ اے ہن سید الیاس رضا شاہ صاحب ملتان اور تمہارے سامنے خطیب آل محمد فخر ملت جعفریہ وکیل آل محمد جناب حضرت علامہ مولانا ندیم عباس میسم اور خطاب فرمیسن انہاں تو بعد اس پاک مجلس آزاد آخری مدہ بحر المصائب جناب ذاکر اہل بیت مجاہد حسین مجاور شبیہ ذوالجناب برآمد کرسن بآواز بلند تر صلوات۔ درود پڑھیں محمد والے با آواز بلند درود کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یا ہوا یا من ہوا لا ہوا الا ہوا الحی القیوم، یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا الا ہوا الحی القیوم، علی العظیم هو اللہ المستعان، اللہم اجل لولیک الفرج وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ بآواز بلند درود کی تلاوت فرما دیں۔ پروردگار عالم شہزادی کائنات کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ کا احان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سانس لینا تسبیح میں شمار فرمائے۔ سب سے اہم سب سے بڑی دعا مولا حجت خدا کا جل ظہور فرما، مولا کی ولایت پر ہمیں ثابت قدم فرما، مولا کے نورانی چہرے کی زیارت کرنے والوں میں شمار فرما۔ جب مولا پاک ظہور فرمائیں، جس حالت میں ہوں، زندہ یا انتقال کر گئے ہوں، مولا کے لشکریوں میں، مولا کے منتظرین میں ہمارا شمار فرما۔ یہ ڈاکٹر سعید بلوچ صاحب اور جو بھی ان کے گھر کے افراد ہیں، مالک ان پر کرم نوازی فرما، جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں ان پر کرم نوازی فرما، بآواز بلند درود۔ تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی، جتنے بھی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محترم سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انسان کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے انسان ہم نے تجھے عزت بخشی۔ توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامعین، اگر محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے اور پڑھنے والوں کو اسی طرح لطف آنا چاہیے جس طرح مولا کی ولایت کا اقرار بلا فصل ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بلا فصل کا ذکر ہے، فاصلہ اچھا نہیں جتنا اب، کیونکہ پھول جو ہوتے ہیں وہ گلدستے میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، تو علی کے چاہنے والے سارے پھول ہیں۔ تو جو ہے میرے محترم سامعین، میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ توجہ ہے میرے ایک ایک جملے پر پوری توجہ چاہنی ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے انسان ہم نے تجھے عزت بخشی۔
وَحَمَّلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, تجھے خشکی میں بھی اٹھایا, تجھے تری میں بھی اٹھایا. بولو مولا آپ کو جزائے کر دے. اے انسان, ہم نے تجھے عزت بخشی, تجھے خشکی میں اٹھایا, تجھے تری میں اٹھایا. وَرَزَقْنَهُم مِّن طَیِّبَاتٍ, اے انسان ہم نے تجھے پاک و پاکیزہ رزق کھلایا. بولو یار, یعنی جو اللہ کھلاتا ہے وہ طیب کھلاتا ہے, وہ طاہر کھلاتا ہے. اور آگے ارشاد ہوا, یہ 17ویں آیت ہے, یہ 17ویں آیت میں انسان کی عزت, انسان کی فضیلت, انسان کو جو اس نے نعمتیں عطا فرمائی اس کا ذکر کیا. اور اس سے آگے 71ویں آیت میں انسان کی عزت اور شرف کو جو اللہ نے عطا کیا وہ کس لیے عطا کیا ہے. اس سے آگے والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اے انسان تجھے عزت اس لیے بخشی ہے کہ تو امام کے دروازے پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. جزاک اللہ. پوری طاقت سے نعرہ حیدری. میرے محترم سامعین گرامی قدر, جتنے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں, میں نے جتنی دیر پڑھنا ہے ایک پیغام دینا ہے. انسان کسے کہتے ہیں, امام کسے کہتے ہیں؟ میرے محترم, مسئلہ پوچھنے والے کو انسان کہتے ہیں, مسئلہ بتانے والے کو امام کہتے ہیں. ہلاک ہونے والے کو انسان کہتے ہیں, ہلاکت سے بچانے والے کو امام کہتے ہیں. پوری توجہ, آخری آدمی تک. سوال پوچھنے والے کو انسان کہتے ہیں, جواب دینے والے کو امام کہتے ہیں. تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر, انسان کی اتنی عزت کا اقرار پروردگار عالم نے سیدزادے کرتے ہوئے, آپ سے دعا لیتے ہوئے, ارشاد آگے ہوا کہ ایک وقت ایسا تھا, پوری توجہ چاہتا ہوں, ایک وقت ایسا تھا, یہی انسان غار میں رہتا تھا, ٹھیک ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ یہی انسان کو جانور کھاتے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ یہی انسان گرمی سے جھلس کر مر جاتا تھا یا سردی سے جم جاتا تھا. اسی انسان کو اللہ نے عقل دی, اس نے ترقی کی. جس انسان جو کل غار میں آیا, آٹا لینے کے لیے بازار میں چلے, دکانیں بند ہو چکی تھی. اب دل میں کہا, توجہ ہے میرے محترم سامعین, نبی خدا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے کہا
آٹا گھر میں نہیں ہے, اب جائیں بازار سے آٹا لے کے آ جائیں. اب وہاں بازار میں پہنچے تو دکانیں بند ہو چکی تھیں. تمہید پر پوری توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اگر ایسے خالی ہاتھ گیا تو گھر والے کیا سوچیں گے؟ تو وہ کیا مٹی کو اکٹھا کیا, ریت کو اکٹھا کیا, اسے تھیلے میں ڈال لیا. توجہ چاہتا ہوں تاکہ گھر والے آٹا سمجھیں. اب گھر میں لے کے آئے تھے ریت. زوجہ نے آگے روٹی رکھی, کہا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا آپ ہی تو آٹا لے کے آئے ہیں. توجہ میرے محترم سامعین گرامی قدر, لے کے آئے تھے ریت آٹا بن گیا. جس کی وجہ سے ریت آٹے میں تبدیل ہو جائے اسے امام کہتے ہیں. نہیں پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. بے شک پوری توجہ چاہتا ہوں میرے محترم. ہے داری جس کی وجہ سے ماہیت تبدیل ہو جائے, ریت آٹے میں تبدیل ہو جائے. اب امام کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے ماہیت تبدیل ہو جائے وہ امام ہوتا ہے. ابراہیم کے لیے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی, اس لیے امام. میرے تیرے چوتھے امام سید سجاد کے وضو کا پانی ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گیا. نہیں جملہ نہیں سمجھے. جس کے لیے ریت آٹے میں تبدیل ہو جائے وہ امام ہوتا ہے. علی کی بزم میں ایک بندہ آیا. علی بادشاہ نے کہا میں علی وہ ہوں جو زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر سکتا ہوں, عورت کو مرد, مرد کو عورت کر سکتا ہوں, مشرق کو مغرب, مغرب کو مشرق کر سکتا ہوں. ایسے عالم میں ایک بندے نے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نہیں کر سکتے. میرے مولا علی نے فرمایا گستاخ نکل جا تو کتا ہے. سارے صحابہ نے مڑ کے دیکھا, آیا انسان تھا جا کتا رہا تھا. تو جو ہے میرے محترم, جس کی وجہ سے ماہیت تبدیل ہو جائے اسے امام کہتے ہیں. اب وہی منبر ہے, وہی حالات ہیں. میرا مولا علی نہیں, لیکن علی بادشاہ کا نائب مولا حسن بیٹھا ہوا ہے. فرمایا میں چاہوں تو مشرق کو مغرب, مغرب کو مشرق, جا بلسا کو جا بلکا, جا بلکا کو جا بلسا کر سکتا ہوں. وہیں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, یہ آپ کام نہیں کر سکتے, یہ اللہ کر سکتا ہے. میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا امام نے مصلی بچھایا ہو, 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور دعا کی ہو. مولا نے آہستہ سے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہوئی ہے. بولو یار میرے محترم صاحب. جس کی وجہ سے ماہیت تبدیل ہو جائے اسے امام کہتے ہیں. مولا جزائے خیر دے آپ کو. میرے محترم پوری توجہ چاہتا ہوں, پیغام پہنچ رہا ہے نا. میرے محترم یاد رکھیے پوری کائنات آدم و عالم میں یہ وہ در ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات میں نبوت بھی پہچانی جاتی ہے, امامت بھی پہچانی جاتی ہے. اب میرے مولا علی کا ایک دعویٰ ہے, مولا علی کا دعویٰ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ مولا علی کا. جزاک اللہ. مولا علی کا دعویٰ ہے. مجھے وہابی سے وہابی, کوئی گھٹیا سے گھٹیا بھی انسان نہیں ملا جس نے مولا علی کے اس دعوے کو رد کیا ہو. خارجی سے خارجی بھی. اب مولا علی نے دعویٰ کیا میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. بالکل آخری جملے فضائل کے, اور پوری توجہ چاہتا ہوں. ایسے عالم میں بندوں نے میٹنگ کی کہ مولا علی کا دعویٰ ختم کیا جائے. کوئی ایسا سوال پوچھا جائے علی ابن ابی طالب اس کا جواب نہ دے پائیں. میرے محترم امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے آگے لا نہ ہو. یا علی میرے مولا. بجز فرش ازا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا. جس کا ایمان ہو بجز فرش ازا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا. کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا. ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اوڑھ لیتے ہیں. کوئی وقت مصیبت ہو یہاں پردہ نہیں جاتا. حبیب ابن مظاہر کی طرح لبیک واجب ہے. ارے امام وقت دے آواز تو پھر سوچا نہیں جاتا. حیدری. اب دنیا کہتی ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر, یہ ذی الحج کا مہینہ ہے نا, دنیا کہتی ہے اب علی کا نعرہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے لگاتے ہیں. واہ یا علی کا نعرہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے لگاتے ہیں. ان کو اس ہاتھ اٹھانے پر بھی اعتراض ہے. میں ان جاہلوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ارے ہم تو محبت علی میں ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں. غدیر میں محمد نے اسی علی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ میرے محترم. تو جو ہے میرے محترم, اب دنیا کہتی ہے واہ واہ سبحان اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم یا علی کہتے ہو, سبحان اللہ واہ واہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا کی کتاب نہ پڑھو, نہج البلاغہ پڑھو. بولو یار, جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان پر بولنا واجب ہے. نہج البلاغہ میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہج البلاغہ میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا
بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو جو ہے میرے محترم, ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے یا علی یہ بتائیے کہ انسان کیسے پہچانا جائے, کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوا اپنا ہے یا بیگانہ ہے, مومن ہے یا منافق ہے, مسلمان ہے یا کافر ہے, کیسے پہچانا جائے؟ مسکراتے ہوئے علی بادشاہ نے فرمایا ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. خطیب بولتا ہے تو اس کا علم ظاہر ہوتا ہے, مجمع بولتا ہے تو عشق حیدر کرار ظاہر ہوتا ہے. تو جو ہے میرے محترم, یہی حق سننے کا میرے محترم. اب سنیے, ایک شخص نے آ کے کہا میرے مولا بتائیے, ایک سوال کیا ایسا کہ علی مولا اس کا جواب نہ دے سکے. سوال بھی عجیب تھا میرے محترم. سوال کیا یا علی کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے, آیا حلال ہے یا حرام ہے؟ میرا مجمع مجاور بھائی کچھ بندے حیران ہو گئے یہ سوال سن کے. بھائی جیسی نسل ہوگی ویسا ہی سوال پوچھیں گے. توجہ چاہتے میرے جزاک مولا جزاک اللہ. توجہ ہے میرے محترم, جیسی نسل ہوگی ویسا ہی سوال پوچھیں گے. پریشان وہ ہوتا ہے جن کا مولا پریشان ہوتا ہے. ارے میرا امام تو وہ ہے جو جھولے میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے. مسکراتے ہوئے علی بادشاہ سے سوال کیا یا علی کتے اور بکری کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا یہ بھی کوئی سوال ہے, اسے بولتا دیکھو, اگر بکری کی طرح بول رہا ہے تو اس کا بچہ ہے, اگر کتیا کی طرح بول رہا ہے تو اس کا بچہ ہے. یا علی کبھی ویسے بولتا ہے کبھی ویسے بولتا ہے. مسکرا کے شاہ نجف نے فرمایا اسے بیٹھتا دیکھو, اگر بکری کی طرح بیٹھے تو اس کا بچہ ہے, اگر اس کی طرح بیٹھے تو اس کا بچہ ہے. یا علی کبھی بکری کی طرح بیٹھتا ہے کبھی کتے کی طرح بیٹھتا ہے. مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو, اسے ریوڑ میں چھوڑ کے دیکھو, آگے چلے پیچھے چلے دائیں بائیں چلے تو کتا ہے, اگر بیچ بیچ میں چلے تو بکری کا بچہ ہے. یا علی کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے, کبھی دائیں چلتا ہے کبھی بائیں چلتا ہے. مولا نے مسکرا کے کہا اس کے آگے پانی رکھو, اگر گھونٹ گھونٹ پیے تو بکری کا بچہ ہے, اگر چاٹ کے پیے تو کتا ہے. کہا یا علی کبھی گھونٹ گھونٹ پیتا ہے کبھی چاٹ کے کی پیتا ہے. مولا نے فرمایا اس کے آگے چارہ ڈالو, اگر چارہ کھائے تو بکری ہے, اگر گوشت کھائے تو کتا ہے. یا علی کبھی چارہ کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے. میرے مولا نے فرمایا اگر اسی طرح بیان کرتا رہا تو یہ پوچھتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کبھی وہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے. علی بادشاہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس کو کاٹ کے دیکھو, اگر اوجری نکلے تو بکری کا بچہ ہے, اگر انتڑیاں نکلے تو کتیا ہے. اس نے یہ نہیں, اب انہوں نے کہا کہ یا علی 2 بار ذبح کیا, کبھی وہ نکلا کبھی وہ نکلا. تو جو ہے میرے محترم, مولا جزائے خیر دے, بی بی جو جزائے خیر دے. اس طرح سب مل کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی, یہ ہے پوری کائنات آدم و عالم میں. یاد رکھو ایک اعتراض, اب مجھے سارے سوچ کے بتائیں, پڑھے لکھے افراد ہیں, کہ آج کا انسان چاند پر گیا ہے یا نہیں؟ بولو گیا ہے, کوئی پریشانی تو نہیں؟ سب کہیں گیا ہے نا, مگر آج سے 200 سال پہلے والا انسان گیا ہے؟ نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج والے انسان کے پاس علم ہے, اس انسان کے پاس علم نہیں, اس لیے چاند پر نہیں جا سکا. پتا چلا جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ چاند پر جاتا ہے, ان پڑھ معراج پر کیسے چلا گیا؟ تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی, مولا جزائے خیر دے میرے محترم, جو سمجھ گئے ہیں پوری طاقت سے علی حق علی حق. مولا جزائے خیر دے. اس گرمی میں یا علی کر رہے, مولا جنت میں حیدری محشر کی گرمی سے بچائے. پوری توجہ چاہتا ہوں, جس جس کا ایمان ہو. ایک ہندوستانی شاعر کیا خوبصورت جملہ کہتا ہے, جس جس کا ایمان ہو علی کی قسم بولے, جس کا یقین ہو بالکل چپ رہے. اس نے وہاں سے آپ کو پیغام دیا ہے, جس جس کا ایمان ہو. پوری توجہ چاہتا ہوں ایک جملے پر, ناد علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا, ناد علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا, ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا, ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا. ارے شاہ نجف نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا, ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر ویپر کیا. نہیں آئے گا نعرہ, آئے گا نعرہ, ناد علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا, ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا. ارے شاہ نجف نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا, ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر ویپر کیا. دونوں جہاں بھی آئے مقابل ہاریں گے, ہارس وارس مرحب ورحب انتر ونتر کیا. ارے جس کے دل میں حب علی کی مہر لگی ہوگی, اس کے لیے یہ محشر وحشر برزخ ورزخ کیا. جو ہے میرے محترم سامنے گرامی,
नहीं इस तरह बिखरा बिखरा ना नहीं, 5 नारों के लिए बादशाह को सलामी पेश करते हुए ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला नारा हैदरी। आखिरी जुमला है, मेरा मौजू मुकम्मल, मेरा बयान मुकम्मल और मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर सादात से जहाँ जितने सैयद बैठे हुए हैं उनसे मैं दुआ लेता हूँ। जो मैंने आयत पढ़ी है उसका आखिरी टुकड़ा ये है, वलक़द करमना बनी आदमा, ए इंसान हमने तुझे इज्जत बख्शी, व हम्मलनहुम फिल बर्रि वल बहरी, तुझे खुश्की में उठाया, तुझे तरी में उठाया, व रज़क़नहुम मिन तय्यबात, और तुझे पाक व पकीज़ा रिज़्क़ खिलाया। व रज़क़नहुम मैंने रवायत नहीं पढ़ी, आयत सैयदादे पढ़ी है, मैंने पाक व पकीज़ा तुझे रिज़्क़ खिलाया। मेरे इस मजमे में 2 तरह के इंसान बैठे हुए हैं, एक जो रिज़्क़ खाएं उन पर हलाल है, और उसी मजमे वालों पर वही रिज़्क़ अगर खाएं तो हराम है। तो जो चाहता हूं मेरे मोहतरम, हैरान आप जरूर हो मगर परेशान ना हो। एक ही रोटी एक बंदा खाए उस पर हलाल है, दूसरे पर हराम है। अब पूछेंगे ये कैसा आपने सवाल किया? भाई सदका सादात पर हराम है, उम्मती पर हलाल है। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जहां अल्लाह ने रोजे अजल से ही हलाल और हराम जितनी तमीज रखी हुई है, वहां बराबरी कैसे हो जाती है? अहमद बिन हंबल ने अपने बाप से पूछा कि बाबा हिफ्ज़े मा तक़द्दम के एतबार से सहाबा की लिस्ट बताइए कि पहले किसकी इज्जत करें, दूसरे नंबर पर किसकी इज्जत करें। उसने 17 नाम ले लिए मगर मौला अली का नाम नहीं लिया। 17 नाम ले लिए मगर मौला अली का नाम नहीं लिया। उसने कहा बाबा हद हो गई अली दुश्मनी की, अब 17वें नंबर पर भी अली को सहाबी नहीं कहते। उसने कहा अरे जाहिल, तूने सहाबा के बारे में पूछा है, अहले बैत के बारे में नहीं पूछा है। जज़ाकल्लाह। तो जो है मेरे मोहतरम, नहीं आएगा नारा, तूने सहाबा के बारे में पूछा है, अहले बैत के बारे में नहीं पूछा। सहाबा पर सदका हलाल है, अहले बैत पर सदका हराम है। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जहां अल्लाह ने फर्क ही हलाल और हराम जितना रखा हो, वहां बराबरी कैसे हो जाती है? तो जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, आखिरी जुमला, मेरा बयान भी मुकम्मल, कलाम भी कम से कम एक अशरा चाहिए इस आयत की तफसीर के लिए। तो जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी, अब इंसान ये है कि जन्नत में जाने वाला, आखिरी जुमला और ये पैगाम है, इमाम वो है जो जन्नत में लेके जाने वाला। तो जो है मेरे मोहतरम, इमाम माल के जन्नत, इंसान तालिबे जन्नत। तो जो है मेरे मोहतरम सामईन, सहाबी का नाम है हजरत अबू बसीर, मेरे और आपके छठे इमाम का सहाबी है। मुनकरे इमाम से मनाजरा कर रहा है, मुनकरे इमाम से मनाजरा कर रहा है, मुस्कुरा के फरमा रहा है सूरह नूर पढ़ी है, वो नूर अला नूर कौन है? तो बनी उमैया वाले ने कहा कौन है? कहा कोई और नहीं, अली और आले अली ही तो है। कहा आया ततहीर के मज़दाक कौन है? कहा कौन है? फरमाया मेरा अली और उसकी आल ही तो है। आया मुबाहिला में जाने वाला कौन है? फरमाया कौन है? मेरा अली और उसकी आल ही तो है। मुस्कुराते हुए वो बनी उमैया ने कहा अच्छा ये बता, अगर मैं पूरी तो जो सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, ये जुमले की दाद हम और दुआ आप सादात से लूंगा। उसने कहा अगर मैं तेरे अली को मान लूं मुझे मिलेगा क्या? तो जो चाहता हूं मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, मैं अगर तेरे अली को मान लूं मुझे मिलेगा क्या? उसने अबू बसीर ने पता क्या कहा? अगर तू मेरे अली की विलायत का इकरार कर ले, तेरी जन्नत का जामन मैं अबू बसीर हूं। नहीं जुमला नहीं समझा गया मेरे मोहतरम, मैं हूं इमाम नहीं, मैं जन्नत का जामन हूं। इमाम का नौकर है अबू बसीर, सलेमान के दर्जे पर फायज नहीं है, अबू जर के दर्जे पर फायज नहीं है, बहलोल के दर्जे पर फायज नहीं है। कहता है तेरी जन्नत का मैं जामन हूं। उसने कहा पढ़ा फिर वो कलमा, मुस्कुरा के कहता है पढ़ वो कलमा। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद विलायत अली का इकरार करेगा, सारे गुनाह का तनसीब फाड़ दिया जाएगा, जन्नत तुझ पर वाजिब हो जाएगी। तो जो है मेरा मोहतरम सामईन गिरामी कदर, मेरी तरफ आपने तवज्जो रखनी है। अली के चाहने वाले जितने बैठे हुए हैं, उसने ला इलाहा पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और अली की विलायत का तवज्जो मेरी तरफ रहे, विलायत का इकरार किया। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, विलायत अली का इकरार करने के बाद अबू बसीर से कहता है अपना वादा याद है? या अली मेरे मौला, अपना वादा याद है? उसने कहा हाँ तेरी जन्नत का मैं, सब बोलो तेरी जन्नत का मैं। किसने कहा? मौला के नौकर ने कहा। किसने कहा? मौला के
میں تیری جنت کا ضامن ہوں. ابو بصیر ادھر چلا, وہ ادھر چلا. میرے محترم سامعین گرامی قدر, وہ ادھر جا رہا تھا, فرشتے اس پر بھی ہنس رہے تھے کہ جنت دے رہا ہے. وہ ادھر جا رہا تھا, یہ فرشتے ہنس رہے تھے وہ جنتی جا رہا ہے. میرے محترم سامعین, پڑھنا میرا کام, آخری جملہ ہے اور یہی پیغام ہے, یہی بیان ہے. صبح سے میں آگے بیٹھا ہوں, کم از کم مولا کے چاہنے والوں کی آواز عرش تک جانی چاہیے. تو میرے محترم سامعین گرامی قدر, بس یہ ادھر چلا. اب 1.5 مہینہ گزرا, وہ بیمار ہو گیا اور آخری وقت اس کا آیا کہ ابو بصیر کو بلاؤ. ابو بصیر آیا, اس نے کہا تیرا وعدہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے میرا وعدہ یاد ہے. کہا وعدہ کیا تھا؟ کہا تیری جنت کا میں ضامن. اس نے کہا آخری وقت میں یہی سننا چاہتا ہوں. ابو بصیر نے مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو, تیرا سرہانا ہوگا, علی کا آنا ہوگا. تیرا سرہانہ ہوگا, علی کا آنا ہوگا. پوری توجہ میرے محترم سامعین گرامی قدر, اس نے ولایت علی کا کلمہ پڑھا اور انتقال کر گیا. ابو بصیر نے اس کا غسل بھی دیا, ابو بصیر نے اس کا جنازہ بھی پڑھا, ابو بصیر نے اسے دفن بھی کیا. جب دفن کر کے قبر کو بنا کے اب میرے تیرے چھٹے امام کی محفل میں پہنچا, امام کی بارگاہ میں پہنچا, اینڈ پر جا کے بیٹھا. امام مسند پر مسند لگائے بیٹھے ہیں, اللہ کی ساری توکل امام کی بارگاہ میں ہے. مسکراتے ہوئے امام نے فرمایا ابو بصیر کھڑا ہو جا, ابو بصیر کھڑا ہو جا. ابو بصیر کھڑا ہو گیا. مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا ابو بصیر وعدہ تو کر کے آیا ہے, پورا میں نے کر دیا ہے. توجہ ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر. اب یہ تھا امام کا وعدہ, پتا ہے, یہ تھا امام کے نوکر کا وعدہ. امام کا وعدہ پتا ہے کیا ہے؟ جو غم حسین میں ایک آنسو رلائے, رونے جیسی شکل بنائے. اتنی حد تک مظلوم نے دیکھا کہ بعض مومن سخت دل بھی ہوتے ہیں, کہ صرف مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ میں آنسو آ جائے, کوئی اور ضامن نہیں, میں امام ضامن ہوں تیری جنت کا. اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ اتنے گناہ بخشے جائیں گے, اتنے رہ جائیں گے, اتنی گناہ باقی تیرے اعمال میں حساب کتاب دینا پڑے گا. نہیں, مولا نے فرمایا جو مچھر کے پر کے برابر بھی روئے اس کی جنت کا میں ضامن ہوں. عزیزان مظلوم کربلا, ہر طرف میں نے دیکھا مایوسی ہی مایوسی, گریہ ہی گریہ کی کیفیت. مومنین بے چین بیٹھے ہوئے. کیوں نہ بے چین ہو؟ جبرائیل وہ کرتا جس پر آخری وقت غریب کے تیروں کے نشان تھے, فضا میں لہرانے والا ہے اور علم بنا کے لہرائے گا اور پوری کائنات کو بتائے گا غریب کے غربت کے دن شروع ہو گئے ہیں. جزاک اللہ, مولا تیرا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. عزیزان مظلوم کربلا, جو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے نا اتنی قیمتی جگہ پر رکھی جاتی ہے. ہیرا قیمتی ہوتا ہے, قیمتی جگہ پر رکھا جاتا ہے. سونا قیمتی ہوتا ہے, قیمتی جگہ پر رکھا جاتا ہے. اب عزیزانو, اس آنسوؤں کی قیمت کا پتہ لگانا ہے تو حسین کی غریب ماں سے پوچھ, جو رونے کے لیے بقیہ چھوڑ چکی ہے. عزیزان مظلوم کربلا رونے کے لیے آ گئی ہے اور ایک ہی جملہ کہتی ہے, بہت دور سے آئی ہوں, یہ تمہارے آنسو عام آنسو نہیں ہیں, یہ حسین کے زخموں کا مرہم لینے کے لیے آئی ہوں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزان مظلوم کربلا, مومن تو پہلے ہی بے چین بیٹھا ہوتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا ادھر نام حسین آتا ہے, مومن تڑپ تڑپ کے رونا شروع کر دیتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا جب یہ مومن خلق ہونے لگا نا, اللہ نے اس کی تینت میں خاک شفا رکھی ہے. جب بھی نام حسین سنتا ہے تڑپ تڑپ کے روتا ہے. شرم کر کے نہ رو, رونا تیرے مذہب میں وہی اہمیت رکھتا ہے جو آذان میں حی علی خیر العمل کی اہمیت ہے. رونا تیرے مذہب میں سب سے بڑی عبادت ہے. تو خلق بھی رونے کے لیے ہوا ہے. عزیزان مظلوم کربلا, اب منظر وہ آنکھوں کے سامنے لے کے آنا ہے. سارے کے سارے جنت اور جہنم اور پوری کائنات کے مالک ہیں اہل بیت. جب قید خانے میں ہیں, جن کی چادریں چھینی جا چکی, جن کے سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہی زخم ہے, کہیں اکبر کی جوانی کا زخم, کہیں قاسم کی جوانی کا زخم, کہیں اونو محمد کے لاشوں کا زخم. عزیزان مظلوم کربلا, یہ مومن دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. آپ نے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگتے ہوئے نہیں دیکھی, آپ نے قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے اونو محمد کے لاشوں کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ پھر بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. سلام اس بی بی پر جس نے 70 قدم پر کہا نہ میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے. جزاک اللہ, منزل کو بڑھا تھا. نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. عزیزان مظلوم کربلا, پوری کائنات کا مالک قید خانے میں ہے.
منظر آپ نے دیکھنا ہے، پڑھنے والے کے پاس سوائے الفاظ کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ رونے کے لیے یہ علم عباس کی قسم، مصائب رونے کے لیے نہیں ہوتا، میرا ہاتھ دیکھو علم پر ہے نا، مصائب مر جانے کے لیے ہوتا ہے، رونے کے لیے تو نام یا حسین کافی ہے۔ ہماری غذا ٹھیک نہیں ہے، ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، ورنہ عزت حیدر کرار کی قسم ہمیں سننے اور سنانے کے لیے ذاکروں کی ضرورت نہیں تھی، صرف کہا جاتا یا حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب ہندوستان میں ایک ایسا جنگل تھا جہاں سچے مولا کے چاہنے والے تھے، انہیں رونے کے لیے ذاکروں کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک بندہ کہتا کون مارا گیا، دوسرا کہتا بطول کا لال ذبح ہو گیا۔ جزاک اللہ مولا آپ کا ثواب رونے رلانے والوں میں کرے، آپ کا شمار بی بی کے عزاداروں میں کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، زندان میں اہل حرم قید ہیں، زندان کی چھت بھی نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، دروازے پر ایک بیمار ہے جو پانی نہیں رو رہا، خون رو رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک کنیز آئی جس کے ہاتھوں میں، اب میری طرف توجہ رہے، اب کنیز آئی، عزاداروں ادھر توجہ رہے، ایک کنیز آئی جس کے ہاتھوں میں ایک تشت تھا، اور اس تشت میں کیا تھی؟ نیاز تھی۔ اس نے آواز لگا کے کہا قیدیو، میری مالکہ نے حسین کی سلامتی کے لیے نیاز پکائی ہے، اللہ کرے میرا حسین سلامت رہے، اللہ کرے میرا علی اکبر سلامت رہے، اللہ کرے میرا سجاد سلامت رہے۔ مولا سجاد کی آنکھوں سے خون کا فوارہ بڑھا۔ بی بی نے کہا اس کنیز کو اندر بلایا گیا، کس کی سلامتی کے لیے؟ اس نے کہا تو حسین کو نہیں جانتی، مدینے والے محمد کا بیٹا حسین، بطول کا لگتے جگر حسین، علی کا لال حسین، اس کی سلامتی کے لیے میری مالکہ نے نیاز پکائی ہے۔ کہا اچھا تیری مالکہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میری مالکہ کا نام ام حبیبہ ہے۔ کہا اس وقت تک ہم نیاز نہیں کھائیں گے جب تیری مالکہ ادھر قید خانے میں نہ آئے۔ آخری جملہ مصائب کا ہے، اس سے بڑا قیامت کا جملہ نہیں۔ اس نے کہا قیدی کہہ رہے ہیں اس وقت تک نیاز نہیں کھائیں گے جب تک تیری مالکہ نہ آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس نے سر سے لے کر پاؤں تک برقع پہنا، برقع پہن کے قید خانے میں آئی، قیدیوں سے کہا حسین کی سلامتی کی نیاز پکائی ہے، اس لیے آ گئی ہوں، میں زندان میں آ نہیں سکتی، تجھے پتہ نہیں میں عباس کی کنیز ہوں۔ جزاک اللہ، منظر کو بڑھاتا، شرم کر کے نہ رہو، میرا مالک کا نام عباس ہے، عباس کی کنیزی کی وجہ سے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں زندان میں زیادہ دیر آ جاؤں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی اتنا جملہ کہا، عزادارو پوری کائنات کی مالکہ، میں نام نہیں لوں گا، بس اشارہ کروں گا، میری زبان میں اتنی طہارت نہیں میں اپنی آقا زادی کا نام لے سکوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، نام لینا بھی نہیں چاہیے، ان کا نام نبی نہیں لے سکتے، بس اشارہ کروں گا۔ بی بی شریکت الحسین نے ایک جملہ پوچھا، تو حسین کی سلامتی کی نیاز کیوں دلا رہی ہے؟ کہ جب میں پیدا ہوئی میں بیمار رہتی تھی، میرا بابا جو تھا نا رسول اللہ کے پاس مجھے اٹھا کے لایا کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کی شفا کے لیے دعا کرو۔ پہلو میں حسین بیٹھا ہوا تھا کہ حسین اس کے لیے دعا کر۔ مولا حسین نے امامہ اتار کے ایک جملہ کہا، اے اللہ میری بہن کی عزت کا واسطہ اسے شفا عطا کر۔ اس دن سے لے کر آج تک میں بیمار نہیں ہوئی، میں ہمیشہ صحت مند ہوں، میں شہزادی کی کنیز ہوں۔ بی بی نے اتنا پوچھا، مدینے میں شہزادی کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا میں اس کی کنیزی میں رہی ہوں، میں شہزادی کے برتن دھونے والی تھی، میں شہزادی کی نالین اٹھانے والی تھی۔ ابھی اتنا جملہ کہا، بی بی نے تھوڑا سا بالوں سے پردہ ہٹایا، ماتم کر کے کہا، او میں اجڑ گئی، یہ نور تو میری آقا زادی کا ہے۔ اپنی کنیزی سے کہا گھر بھاگ کے جا، قرآن اٹھا کے لا۔ 700 عورتیں جب بی بی کے پاس آتی، قرآن پڑھتی، قرآن طواف کرتا، اگر یہ شہزادی ہوئی تو قرآن طواف کرے گا۔ وہ دوڑ کے قرآن لے کے آئی، جو ہی قرآن آیا قرآن نے اڑنا شروع کیا، بی بی کا طواف کیا، روتے روتے پوچھا اگر تو شہزادی ہے تو مولا عباس کہاں ہے؟ مولا سجاد کہاں ہے؟ کہ جس کے بازو قطر قلم ہو گئے وہ عباس ہے، جو خون رو رہا ہے وہ سجاد ہے۔ این خطیب علی محمد ندیم عباس مسم، اس پاک مجلس آزاد آخری مدہ بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب مجاہد حسین مجاور شبیہ ذل جناب برآمد کریں گے بآواز بلند تر صلوات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ناؤد علی مظہر العجائب تجدہون لکف النوائب کلو ہمن و غمن سید جلی بے عظمتکا یا اللہ یا اللہ بنبوتکا یا محمد یا محمد بے ولایتکا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجات نعرہ تکبیر مجمع کافی ہے خالق کا نام بہت بڑا بلند ہے بلند آواز نال جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات سارے بولو نعرہ رسالات نعرہ حیدری انجنی کافی مجمع جنہ جنہ دا علی بادشاہ امام ہے سجا ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیات سارے بولو بھئی حسینیات یزیدیات اہل بیت دے دشمن تے لعنات باوازی بلند صلوات پڑھو سارے مل کے دعا ہے کہ وارث زمانہ تسان تمام مومنین دا دور دور تو ٹرائے اپنے دربار اچ قبول فرماویں این ذکر دے صدقے مالک توارے سارے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرماویں جو مومن بیمارن تنگ دستن ذکر دے صدقے مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماویں میں کوئی لمبی طولانی مجلس نہیں پڑھنی گرمی توارے سامنے ماحول توارے سامنے چند منٹیں میں پڑھ سائیں میں جی میں نمازی نماز پڑھ دے نام تو سمیرا سنگی دے مجاہد عباس سخی سرور بادشاہ دا میں مجاور ہاں شاہ سے بڑھن دے حکم نال توارے زیارتن دا شرف حاصل تھے دور دراز دا سفر کر کے میں آیا میں توڑی منت نہیں کرنی میں کو داد دیو نعرہ مارو سلوات آخری مکان ہے تھوڑا تھوڑا ای اپیل کرے سا مسافر سمن کے حسین دا ذاکر سمن کے میں ڈوڈو قدم اگو تو تھی ہو کیونکہ میں فقط ایک جملہ مصائب دا ہی پڑھنے میں کو شاہ سے بڑھا رسینے پیان مظلوم دی سواری برآمد تھی ہونی ہے سارے مومنین دیں ذکر دے صدقے دوئی مستجاب ہو سن میں گل وڈی کیتی ہے نظر اللہ نیاز حسین جڑے بندے پنڈالچ کھڑن وہ بھی مہربانی کرن چاہ گرمی محسوس نہ کرن اندر لگیا نوجوان بزرگ سارے جڑے میری آواز سن دے پین مہربانی کرو چاہ لگے ہو بڑی مہربانی مالک تو کو زندہ سلامت رکھیں صلوات ایک دفعہ با جماعت پڑھو میں نوکری پاک شروع کر دے اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین اچھی صلوات صلوات اچھی پڑھو ایڈی گرمی کوئی نہیں جتنی گھبرائی بیٹھے
صاحب تاج والمراج سیدنا شفیعنا ابو القاسم محمد المصطفى اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين مومنان دے امیر دی ذات بلندر صلوات میرا جدیا آخری منزل تو تے لہے بیٹھئی چن زہرا دا بیٹھا گندے زخمی آئیو انگلیاں تے پاندھ کتنا شام دے رہا جی آدھا پیاں میرا دیا آخری منزل تو لہ بیٹھئی چن زہرا دا لفظ ہی ہوئے نا رومنا لے بیٹھا گندائے زخمی آئیو انگلیاں تے پاندھ کتنا شام دے رہا دا تے کائنات دی نبض تے ہاتھ رکھ کے رخ موڑے سگرام ہوا دا بیٹھا مدھم آواز بھین کو آدھے رکھیں خیال اصغر دی ماں تھوڑا بھلا ہو اچھا تے کائنات دی نبض تے ہاتھ رکھ کے رخ موڑے سگرام ہوا دا بیٹھا مدھمی آواز بھین کو آدھے رکھیں خیال اصغر دی ماں چھلکیں غم وچ نہ روو میرا کوئی جبر نہیں لاکھ دفعہ ملنگ میں نو کرا تے کائنات دی نبض تے ہاتھ رکھ کے رخ موڑے سگرام ہوا دا بیٹھا مدھمی آواز بھین کو آدھے رکھیں خیال اصغر دی ماں تو سونی ہے کیتی ہے میں پہلے گزارش کیتی ہے گرمی بھی ڈھیر ہے میرا زیادہ تر تعارف ہی نہیں تعارف ہی ذکر حسین علائے تو میں جتنا دیر پڑھ سا آدم نال پڑھ سا جی میں نمازی نماز پڑھ دے
تھوڑی اپنی عبادت میری اپنی ویسے بھی چھیکڑی مکان ہے تے میں مصائب ہوں غریب دی غربت دا پڑھنے جے کو کربلا دے میدان اچ میں کہ 9 لاکھ مارن والا چاچا جی چھڑاون والا کوئی نہ آج دی مجلس میں پھر لیا سہی کہیں ذاکر عالم وائز خطیب دی زمانی نہیں تو آدھتے میرے پنجویں امام محمد باقر دی روایت تو شروع کریں نا مولا باقر فرمیدن او میرے ڈاڈے حسین دی غربت روانا لشیو کربلا دے میدان سہیں فرمیدن میں موقع دا گواہ ہاں میرا ڈاڈا حسین ایڈا زخمی ہاں سجے دی ہوا کھبے کھبے دی ہوا سجے سہیں فرمیدن میں موقع دا گواہ ہاں میں دے دری ہاں میرا ڈاڈا حسین جدے ٹردہ ہاں خون دے لکیرے بن ویندیاں 72 شہید ہاشمی جوانہ چو کربلا دے میدان جندی حسین لاش بہوں اوکھی چاہیے مقتل دیئے کتابیں مل دے 72 ہاشمی 58 صحاب و انصار لب سنائے جڑے محنت سن کے رون دے ہو اس علاقے دے شریف شیو 119 شہید دی لاش چاہ کے زخم لفظ میں پہلے پڑھ گیا تیرا تے میرا تھکا ہویا غریب امام 3 دیاں دا تسا جلے آپ کلہ رہ گئے عمر ابن سعد دے خیمے نے دار دے باہر آ کھڑے دیکھ کے فرمیدن ظالم تے میرا بہوں وڈا نقصان کیتا ہے بہرہ میں حسین تے دینا لی گل کرنا میں 119 جنازہ چاہے رو کے فرمیدن ظالمہ این 119 چوں میں کو اکبر بہوں پیارا 119 شہید دا خونی معاف کرنا اکبر دا خونی معاف کرنا ایک ضمانت گندہ لب سن سو مسلح تہان جاسی میرے حق کے دعا نکل سی بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہیں ظالم بہ رہا دے حسین ایڈے نقصان دی معافی دے کے کئی ضمانت کھندہ ہیں سیدہ دے بغیرت نہمین دے دین ڈھلن آلے میرے نال وعدہ کر میری شہادت تو بعد میری بھین دا برکہ نہ لٹ رہے تو سا لفظ سن چھوڑے میں پڑھ چھوڑے پنجواں امام فرمین دے میرے دادا حسین واپس فلن آدھی بھائیوال بھین دے خیمے دے پچھلے پاسو آ کھڑن بھیجن کوئی ملنگ کو بلا ہوا چاہنے آدھے اسے اچھا بسم اللہ آدھی بھائیوال تو سمیرو دیکھ انما دی آیت پڑھئے میرے امام علی دی دھی تو مسلح چھوٹا ہے اما فضاوان دروازے تے دیکھ انما دی آیت کون پڑھ دے جدہ مدینے وس دیا انما دی آیت میرے دروازے تے سوالی پڑھ دیا اس علاقے علیہ پاکان دی پاک دئی آوے دیکھے سوالی نہیں اکبر دا بابا ہے کہہ ویلے زمین دو دے دے کہہ ویلے اسمان دو وط بھیڑی دے خیمے دو دے کیا دے تھوڑی اپڑی قسمت علی دی دی اجڑ گئیاں خیام دے دروازے تے دیکھ اس سوالی نہیں ہے تا اکبر دا زخمی بابا ہے اما میرے ویر کو آگ بھین بھیراوان دے پردے نہیں ہوں دے ہیک لازہ میرے خیمے دے اندرو لنگا میں تیرا گل چوم دیاں تمہیں اجڑی دا سار چوم میں ہوں جاتے بوسے دیوان جتا شمر دیاں ضرباں چلنیاں تو وہ سر چوم جتا شام دے بازار میں پتھر جھلنن بی بی ادیے میں کوشش کیتی ہے زخمہ چورے توڑے پردے کو بہو روندے اما میرے نالا میری سین 4 سالان دی معصومہ کو نال لے جناب پاک بی بی فضا کو نال لے خیام دے در تے آ کھڑیے شبیر بھین دا دل لے ہکواری اندر لنگا جڑے ادب ترتیب تے محنت سن کے روندے انہاں دی ہانج وس پوسی سیدہ دے آما اما دی جائی میری مجبوری ہے
میرے زخم زخم میں آواں مت کوئی پردیدار میرے زخمان دی حالت دیکھ کے مر ونے بی بی آدھی تینجے صابر امام دی بھیڑا میں اپنی ضمانت لینی ہاں صبر دکھے سا سیدہ دے تیری نب ویسی جڑی سینے تے سمدھی رہی ہے جڑے دھیاں دے پیو مجلس وچ بیٹھے ہو امام لاکھ دفعہ ملنگ سیدہ دے تیری نب ویسی جڑی سینے تے سمدھی رہی ہے جیویں جو پھوپی دے برکے دا دامن سیدو نپی کھڑی دامن چھوڑ دیتس سامنے آ کھڑی ہے بابا دھی دے جینے غریب نہ سلا بین دا صبر ازمائی اگر دھی دا صبر ازمینا ہک واری اندر لنگا تے اکبر دی برچھی چکی ہے میں تیرے تیر چکے دیا بابا میں تیرے سینے تے سمدھیاں میرا امام اندر آیا اولاد علی اللہ گوائے میرے امام اندر آمڑ تو بعد بھین تے پہلا تے ہی کو سوال کیتے آلیہ بھین میں کو شب نماز بھولے نا دو جی گل بی بی ادھی کوئی شے مانگ میں جعفر تیار دنوں میں دیواں سید دے منت لا کوئی پرانی پوشاک بچ گئی ہے میں غریب کو دے اج میں ڈاڑھا غریب ہاں یہ لفظ بزرگاں دے اسے دا جلے امام آکھے نا پرانی پوشاک دے ایمیں میری سین بھراد چہرے دی تلاوت کر کر کے جلے تھک پئیے ڈھا مار کیا دیئے تو وہ حسین ہے جنے کپڑے عید دے ڈھیں جنتی چوائے ہاں اما دی جائی میں وہ حسین ہاں بی بی آدھیے تو زمانے دا امام ہے اگر تو حکم نے میں جائے ماں دا کھیر تین پیتے ہوں دا میں پیتے جائے لی دا تو پترے میں ہوں دی دھیاں حسین جائے ماں عید دے ڈھیں تیرے کپڑے جنتی چو منگائے ہن اگر توں آنکھیں آج میں اتھوں تیرا کفن منگا جڑے نہیں تھک دے گا میں میرو دکھائے سیدہ دے نا آلیہ بھین میں امام میں جان دا میں ونجڑائے میں مارا ونجڑائے میری شہادت تو بعد ان ظالمہ میری لاش لٹ گھننی ہے سیدہ دے کوئی قاتل میرا کمر باندھ لہے سی کوئی میرا ماما لٹھے سی میں پرانی پوشاک تا منگدہ میری شہادت تو بعد میری لاش تے تسا میری پاک بھینی ہیں جاوڑائے سیدہ دے مطا پرانی سمجھ کے حیاء کرے جڑے رومن دے آدھی ہو سیدہ دے میں جان دا میری لاش لٹیج بننی ہے تسا میری پاک بھینی آوڑے مطا ظالم پرانی پوشاک سمجھ کے حیاء کریں میں ہی میں آدھا رانا ملنگ بھین ای تبرکات اللہ جوانی مانے صندوق کھولا وچو نویں پوشاک چاہی سنو مسائب زندگی دا پتہ کوئی نہیں اندہ سال اور ہو سی جڑا جیندہ ہو سی بھینی دے 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 میرے امام نے پوشاک کو زخمی کرنا شروع کی تھے زخمی تے پرانی پوشاک زیب تن کر کے گھوڑے دی زین چھائے اولاد علیہ اللہ گواہی تھا بھی ساری کچھی دے بزرگ ذاکر اللہ درجات بلند فرماوے جڑے ذاکری قبریں گھن گئے نو فرمین دے ہوندے ہیں ترائے وار امام سجے ڈٹھائے دوار صاحب کھبے ڈٹھائے وات اسمان دو دیکھ کیا دن واہ غربتا میڈا اللہ میری غربت دیکھ میں ہر کہیں کو گھوڑے تے سوار کی تے آج میں کو چڑھاوان اللہ کوئی نہیں بزرگ پڑھ دیں جا گھوڑے دی کوچ چک پردیدار دا ہاتھ ہے شبیر رونا نوکر دی بھین چڑھاوان آئی امام ہاں میری امامہ بینی صاحب کو جان دا جان کے پوچھس کون ہے بی بی ادھی تیری فوج دا جرنیل عباس زینب دی فوج دی جرنیل میں رکیا چڑھا بھینی دے جینے غریب نسلا گھوڑے دی زین چھایا باقی 5-4 منٹ میرے دکھائے میں وین دے قریب ہاں میں پہلے آکھے میں بالکل تھوڑا پڑسا گرمی بھی ہے ماحولی کو جی ہو جی ہیں اولاد علیہ ہون خیام دی کیڑی حالت ہے حسین دا گھوڑا نہیں شادی جنازہ ودا ٹر دے بادشاہ دی تیاری تے کوئی بھی ادھی برباد مدینہ کوئی ادھی سونی مدینہ اولاد علیہ اللہ گواہے میرے امام 7ویں قنات عبور کی تیئے جناب پاک بی فضا دی حق لئیے شبیر جی اممہ میں نہیں آدھی آدھی بھائیوال بھین آدھی ای تونا جو تے کو اکبر دی موت کھا گئی ہک واری میدان اچ ون میں کو باب علی علیہ حملہ دکھا
میں شام تک لوگوں کو دسیں دی ونیا میرا بابا علی لڑدا کیویں ہاں میں درانا بھیجن بھیڑ دا حکم من کے میرا امام میدان کربلا چاہے نعرہ تکبیر بلند کی تستونا جو زخمی ہاں اللہ گواہ اولاد علیہ شریف ہو 12 میل مقام نخیلہ زوار دیکھیں 12 میل تک زخمی حالت اکبر دے بابے چاچا جی جنگ کی تیئے 12 میلوں تو بعد مقام نخیلہ دے ایک بننے تے 2 فٹ نیزہ زمین اچ گاڑا نے میرے امام دے چہرے تے بابے علی علیہ جلال تے فوج بھج دی تے نسدی ڈٹھی غریب ایویں گھوڑے دی زین اچ بے کے کمر صدی کر کے فرمین ظالمو بھجو نہ کھڑ کے لڑو تو سمیدہ اکبر مارا ہے بھجو نہ کھڑ کے لڑو تو سمیدہ غازی مارا ہے جیڑے جوان روندے بیٹھے ہو نیڑے کوئی نہیں آندہ بس مقام نخیلہ تو گھوڑا واپس فلیز ہر شہید دی لاش تے رک دائی ہے رون دائی ہے رب جانے کیڑا سونا پترا حسین دا علی اکبر جلے علی اکبر دی لاش تے آئے بے ساختہ ڈھا نکل گئی ہے رو رو کے کھڑا دے اکبر روت میڈی ہے ٹر تو گئے ان جوان رومن نہ رومن انہاں دی مرضی چٹی ڈاڑی والے سر چوائے کوئی ایسا بڑھڑا پیو دسو شادی جڑا جوان دی لاش تے روندا کھڑا ہوئے لوگ ظلم کریں صاحب مقتل لکھ دے نہ جہاں اکبر دی لاش تے روندا کھڑا ایک ظالم تیر مارے جڑا حسین دے سجے پہلوں وچ لگائے اولاد علیہ اللہ گواہ میرے امام تو زین چھٹی ہے 17ویں قدم تے ذوالجناح کو پتہ لگ گئے میری زین خالی ہے سوار لہ گئے واپس فلے اپنی بولی بول کے آدھے میری غلطی تو لتھے میں حیوان میں معافی منگدا اپنی مرضی نہ لتھیں تیری منت کریں نہ گھوڑے دی زین تے چاڑا تے کو خیمے گھنجلا تیریاں بھینی دروازے تے آ گئی بتائے وے میرے امام کیڑا جواب دیتا ہے اتھیں کڑی نل کڑی ملا کے میں ذوالجناح منگوے ساں تو کو دکھا جیاں وینی سنے سا جنہ دا زین مجلس والے پاسے سیدہ دے گھوڑا آ نہ تیری غلطی تو لتھاں نہ اپنی مرضی نہ لتھاں سیدہ دے میں غریب دی قسمتی میں ای نانے دی امت لہین دی یہ ماں جھولی بڑھیں دی یہ سیدہ دے ٹورمان میں راضی آ ایوان اپنی بولی اچ بول کیا دے میں تیری ماں دی چادر تے جو کھا دے ہیں جڑائی میں کو جو کھویں دی تے سوال ہی کو کریں دی میرے بچڑے دا رہوار میرے نال وعدہ کر جڑا کوئی اوکھا وقت آوے میرے حسین کو چھوڑے نا سیدہ دے میری اممہ بطول کربلا آئی ہوئی ہے میرا نانا محمد آیا ہوئے میرا بابا علی آیا ہوئے سیدہ دے ٹورون میں راضی ہاں میری ماں راضی ہے حکم امام ہاں بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہیں ذوالجناح ٹور گئے لتھا بیٹھے یادہ بیٹھے لوگو میں غریب ہاں تو آدھی ہے نکل گئی ہے ہر بندہ میرے دا کھڑا رو پائے ہانج واس پئی ہے میں گھنٹے دا مضمون منٹیں کنارے لا چھوڑے وقت گرمی کو دے دے ہوئے لوگو میں غریب ہاں جیلے تریجی دفعہ کھس لوگوں میں غریب ہاں پتہ ہے خیمے دی کیڑی حالت ہے جائیں جیندہ پیو میدان بھیجا ہاں معصوم حسین پھپی دے برکے دا دامن نہ پے پھپی اماں او بیٹھا دے میں غریب ہاں منت لا میں کو میرا بابا ملا بی بی ادھی معصومان دیکھ میدان کربلا گھوڑے نال گھوڑے فوجی نال فوجی ہے تو کیویں ویسے گالچ بہیں پا کے آدھی پھوپی اماں آپ کہانیاں سنیں دیو پیو تے دھی دا جی پیار ہوندے تو سدسیں دیو 19 ماہ رمضان ہے کوفے دا شہرہ جبرائیل اعلان کی تعالیٰ قد قتل الامیر المومنین لوگو دنیا دے امیر کو ضرب لگ گئی ہے تو سا خود رسیں دیو ستریہ دھیاں علی دیاں برکے پا کے حویلی دے در تے گئیاں سے بی بی ادھی کیویں نہ ونیو ہاں میرا زمانے دا امیر بابا ہاں جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو گالی چوبہیں کڑ کے آدھیے آج پاک تھی گئے امیران دیاں دھیاں امیر ہوں دیاں غریبان دیاں غریب او کو ہک ضرب لگی مارنا لا ہکا میں ہوندو پی وینیاں جے کو 9 لاکھ مارنا لائے جڑے رو پے ہو ہر آنکھ وس پئیے محنت دا حقی تو سادا کی تے پھوپی اماں میں ہوندو پی وینیاں جے کو 9 لاکھ مارنا لائے آخر میں آدھا رہنا پھوپی دا دل ہا ماں دا دل ہا مجبور تھی اماں فضا میری دھی کچھا
میدان اچوانی کو بابا ملا جناب فضا نے اس علاقے علیہ میں چھائے بچی کو جوے کاری قرآن کو چھیندن جلے میدان کربلا اچ میری سین پہنچیے پتہ ہے وے ہوں علی شبیر دی ملتان دے شریف شیو کیڑی حالت ہے واحد نال واحد ہے قبضہ تلوار تے متھائے زخم چور چودھار تیل لگے ان سبوہن قدوسن دی تسبیح جاری ہے بزرگ پڑھ دے ہوں دے ان کانڈا لی پچھو بچی آ کھڑیے تے جناب فضا دھی میں جے لے جے چھکل ماریے شبیر دھی ملن آئی کوئی جواب نہیں آیا ہر بندہ میری مجلس نہ رو سی جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو سر چوائے وطری جی حقل ماریے حسین معصومہ ملن آئی جوانی مانے کوئی جواب نہیں آیا آجا تری جی حقل مرین دی ودی بچی ڈاڈی دا مونڈا لا کے آدھی ڈاڈی میرے بابے دی کانڈ چھوڑ سامنے گھن جو آج میں آپ سڑے نہیں آپ اولاد لے بی بی بچی کو چاہے پیو دے سامنے ترائی قدم دور آ کھڑیے دھی میں جے لے جے رو رو کے کھڑیا دیئے بابا او میرا تسا بابا او میرا پترا مویا بابا او میرا کہیں کو کچھ نہ کھڑا بابا آوازاں دیئے دھی ملن یہی اولاد لے کوئی جواب نہیں آیا دو جی حقل تری جی حقل مرین دی ودیئی کوئی جواب نہیں آیا حقل مار کیا دیئے ڈاڈی اول جلوں کربلا دا نواب اساں شام دے مسافر آئیں چٹی ڈاڑیا لے میری سائن بچی کو چاہے جلے ستویں قدم تے گئیے خالق دی آواز آن دیئے جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر غازی دی شکل بنا کربلا دے میدان اچ لگوان میرے عاشق حسین کو آنکھ اللہ پی آدھائی بس کر میرے ملائکہ عبادت چھوڑ لیتی ہے میرا عرش ڈھاندہ ہے دھی صدا اوہ جوانا غازی دی شکل بنا کے جبرائیل میدان چاہے حقل مار کے آدھے سردار نوکر دا سلام ہوئی اوہلے میرے امام قبضہ تلوار تو متھا چاہے آدھے جبرائیل میں دو دیکھ میں بھولن آلی ماں دا پوتر نہیں میں حسین اچھا وین کر کے آدھے منت لا میدان چھوڑ کے لگا ون متا غازی دا چہرہ سمن میری زینہ بہرا ونجے آواز آدھیائی بھین دے پردے واسطے میں غازی دیتا ہے میں اکبر دی جوانی دیتی ہے انج نہیں جڑے رو پایو جوان چھیکڑی مکانے لاکھ دفعہ ملنگ میں نوکران جڑے مظلوم دی غربت نہیں روندے بیا کڈا روسن اولاد آلے جبرائیل میدان چھوڑا اون ملنگ سائیں میرے امام قبضہ تلوار تو متھا چاہے حقل مار کے آدھے معصوم بابا سرین لئی والا وائے جوانا بابے دی آواز کناتے آئیے ڈاڈی دی ڈھاک تو لائے پئیے سامنے آ کھڑیے میرے امام دی آواز آندھیے ڈسے آ کیوں ولی ویندی آویں حقل مار کے آدھیے بابا کافی دیر سنیں دی رہیاں جواب نویں دینا تیرے سینے تے سمڑیاں مٹھا تیر لگے ہوئے آئیں تھا کہ ولی ویندی آئیں سیدہ دے ہک لازہ روکوان میں تیرے سینے تے سمڑ دی جا بڑینا وائے جوانا ہو ترائے قدمات دھی کھڑی آئی ناد علی پڑھ کے میرے امام نے پہلا تیر چھکائے دوجا چھکائے اللہ گوائے جلے تریجا تیر بہ رہے بچی ڈٹھائے جیویں تیر بہ رہے نوے ہوئے خون نہ لگائے ہون جلے غریب ستواں تیر چھکائے ہاتھ سینے تے دے کے آدھیے نہ چھگ تیر میں ولی وینیا آدھیے بابا تیرا سینہ زخمی ہے نہ خون بہر تو آدھا بھلا ہوئے بھائی لاکھ دفعہ میں نو کرا
آدھی بابا نہ چھک تیر میں ولی وینیا آگے تیرا سینہ بہت زخمی ہے اولاد آلے میرے امام دی آواز آدھی آئی جوئیں ہک لازا بابے دی جھولی جبائے میرا امام دی کو جھولی جبائے سار دے والی چمدہ بیٹھا ہے اے لف چٹی ڈاڑی علی بزرگاں واسطے پہلی وصیت سیدادہ کی تھی عقل مار کے آدھے معصومہ میرے بعد پھوپیاں کو تنگ نہ کریں جتا جا ملی سامپوں میں آدھی بابا ڈاویں دا دین گزر ویسی اڈو یاران دی رات پیان دیئے آج رات میں کہندے رلے سمنے عقل مار کے آدھے میڈا لال آج ہری دی رات تملی رباب کل سمے آدھی بابا اتھا تا میڈا ویر اسگر سمدائے عقل مار کے آدھے میڈا لال آدھی رات میں تبادلہ کی تھی وینا اسگر میڈے رلے سمنا سیدہ دے اوندر اللہ سمے جائے شام ونڑے آواز آدھیا اوندر اللہ سمے جائے پتھر جلنے تو آدھا بھلا ہو لاکھ دفعہ میں نو کرا آج آندھی رات میں تبادلہ کی تھی وینا اسگر میرے کول سمڑائے تو عملی رباب کول سمے ہون جڑے سید بیٹھے ہو توارے تو دعا گھننا چاہنا بھائی جان دھی نلگالی بیٹا کریں لا اے زال منگر تے خنجر بھویں لا اے جوانوں بھویں لا شبیر دی سران دیا کھڑائے عقل مار کے آدھے حسین کے لگ دیئے سیدہ دے میں غریب دی دھیئے آواز آندھی میں دو دیکھ میں شمیرہ سیدہ دے میلو دیکھ میں حسین آیا دے خنجر سیدہ دے حاضر سبتے پیغمبر یادے تیرے گالتے چلے سا سیدہ دے حیاء کرک تو نہیں کنات دیکھنا لیو سی میں قرآن سنے سا ہون ظالم سیدہ داتری جی گال کی دی حکل مار کے آدھے شبیر جھولیا لی کے لگ دی آئی سیدہ دے میں غریب دی دی آوازاں دی ای کو تو اٹھے یا میں اٹھاواں اجاں گال نہیں مکی بچی پیو دی داڑھی چوم کے آدھی بابا اے چھڑکا دے وانا لا کونے سیدہ دے میری دھیو میرا کاتے لے عقل مار کے آدھی میں کو ڈسیا قاتل کہے کو آدھے سیدہ دے ترائے قدمات من کھڑیا پتہ لگ ہوئے تو آدھا بھلا ہوئے یار بابا میں کڑا سے قاتل کئی کوادن سیدہ دے ترائے قدمات وان کھڑتے کو پتہ لگ ویسی قاتل کیا ہوندن اور جڑے حلقے دے ماتمی معصومہ سائن دی یتیمی تروں ونائیو ظالم تری جی گال کی تھی شبیر کو تو اٹھے نائے یا میں اٹھاواں و جوانوں میرے امام نے دھیدہ سار چمائے حقل مار کیا دے لگی وانے ڈاڑھا ظالمیں و جوانوں جناب فضائی آکے بچی گچایا میں میاں درانا مو میدان علی پاسے آکانڈ خیام علی پاسے آئی اور میرے امام نے سجدے سا رکھائی ظالم بو سگائے محمد تے پہلی ضرب چلائیے دھی ساترائے قدمہ تو لٹھائی نو جی ضرب چلائیے دھی سات قدمہ تو لٹھائے اللہ گواہ ضربہ چل دی آیاں دھی دے دی رہیے جلے چھویں ضرب چلائیے حسین لٹھائی ظالم دے چہرے تے پسینہ ہے بدن کم دائے سیدہ دے میڈو دے جنہ روکنا او لہے گائیں تیرا بدن کیوں کم دے تیرے چہرے تے پسینہ کیوں ہے آدھے شبیر میں زور لینا تیرے گلے جو خون بہر نہیں آدھا سیدہ دے کان کر میں نبیان دے مشکل کشادہ پترہ میں تیری مدد کرنا قاتلہ دے میں کان کی تھیے میرے امام نے سجدے تو سار چاہے حقل مار کے آدھے اممہ زہرہ میرے گال تو ہاتھ چاہ آواز آندھیے میڈا قاتل تھاک گئے آواز آندھیے اممہ میں حسین نہیں ہار وین کرو نہ سارے
آواز آندی ہے میرے گل تو ہاتھ چا میرے قاتل دا بدن کم دے تہاڈا بھلا ہوئے اما زارا کریمی تے لجپالی تے دیکھ غربت تے نائے روندا متا تیری لجپالی تے غربت آندی ہوئے میں آدھرانا سیدادہ بندہ کلمہ مدینے آلے محمد دیاں پڑے شیعہ سلواوے حسین دی غربت رومنا آوے ود کوشش کرے گناہ دی معافی منگے اولاد آلے اللہ گواہے واتی ظالم ارادہ کیتا ہے میں 7ویں ضرب چلاواں ہون میرے امام نے سجدے سر رکھا ہے بچی میں آئیے جی میں جھیک دو پانی آندہ ہے حکل مار کے آدھیے ڈاڈی اڑے دیکھ میرا بابا کلھا پیا مریندہ ہے میں تھک نہیں گیا نہ میں بھول گیا نہ میں بالا مسائب میری پینی ہوئی خیرات ہے اگر تسا امتحان گھنو تو علی اپنی مرضی میں ایک لفظ آدھا مسلح تے ہاں جی آسی میرے حق کے دعائی کرے سو میں آدھا رہنا بچی ہے یہ پیو دے گل تے گل رکھا سو ای اپنی مرضی نہ لے ای ظالم ہٹائی بے دردی نہ لے جڑے سید بیٹھے ہو معافی منگ کے پہلی بار شاہ جی دوجی بار تریجی بار جلے بچی ہے یہ بغیرت نے خنجر زمین تے سٹھا ہے اللہ درجات بلند فرماوے مرحوم مولی غلام باز نوت کی صاحب دیو فرمیندے ہوں دے ہیں نی ہک ہتھ نال معصومہ دے لوہیں ہاتھ لپین ایو جی ظلم کیتے حسین تو سجدہ چھوٹ کے دیکھ کے فرمیندن ظالم حیاء کر پیو دے 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 دی کھنا مار پتہ ہے وہ جوانہ ہو جڑے دھیاں دے پیو مجلسی چھائے ہو کہیں سید دا دل دکھا ہوئے تا میں واتی معافی منگدا بچی نے قاتل دی منت کی تھی یہ جلے ڈٹھا سے ظالم نہیں رکدا میرے بابے کو مریں دے رو رو کے کھڑیا دیے جے نہیں رکدا تو اے ظالم تجا منتا کریں دی ہاں چھڑے ایک جام ہائے پانی دا میں بابے کو پلیں دی ہاں اوے جڑے ہلکے دے ماتمی آئے ہو بانی مجالے صلی گواہ ظالم کوئی حیاء نہیں کیتا بچی دوجی ہو جی منت کیتی ہے کربلا دی نگری حال گئی ہے رو رو کے کھڑیا دیے تیری ویتا کوئی دھیو سی میں اس مظلوم دی دھیا چلا خنجر میں پیو دے گل تے گل اپنا تھا گئیو زندگی دا پتہ کوئی نہیں میرو دیکھ اللہ گواہ حال نائے جلے میں آکھاں مظلوم دی سواری کھنوائے نہ میری اسرت راوے نہ کہیں عزادار دی اسرت راوے ظالم نامی ضرب چلاون لگائے اللہ گواہ ملتان آلے بچی دا بیاتا کوئی واس نہیں لگا ہوں پاسے بھجیے جتا چاچے غازی دی لاش آئی آکے سینے تے جنیے تے رو رو کے کھڑیا دیئے پیا سایا کڑ کڑ آئیو قتل کریں دائے میرے پیو کو شمیر کمینہ آواز آندی ہار ضرب تیزی تیڑا آئیو ناچیں دائے عصمت دا پاک نگینہ منت لوائے ممبر کھول کے نوائے کوئی سید ہوئے واگ نہ پائے میں کو پیا دے مظلوم دی سواری گوڑی نہیں لیندی ممبر دے سامنے گھنوائے میں سخی دا مجاوران سارے سید منت کرو مظلوم دی سواری سامنے گھنو یار نیاز حسین لگے ہو میں کو حکمین پڑھن لیو وقت میں آپ گوڑی لوینا اوہ اولاد آلے اللہ گوائے بچی حقلہ مدی مرن دی حقل مار کیا دیا اکبر بھرا کاسمیر چاچا غازی کہن گئے ہو میرا بابا کلھا پیا مرین دائے بچی ولی ہے ظالم کوئی حیاء نہیں کیتا اللہ گواہی 13ویں ضرب چلائیے قرآن
ٹکڑے ہوئے ظالم نے مظلوم دیاں زلفاں جھان پائیں زلجنان جلے منظر رٹھائے اونچا تیا ہے جدا تریے بھینی دروازے تے قرآن چاہی کھڑیاں ہیں نا سب تو پہلے علی دی دھی خیمے دے دار تے آئیے حکل مار کے آدھیے گھوڑا میں گڑا سا چھیکڑی وار میرے ویر کیڑی گال کی دی آئی رو کے آدھے بی بی میں کیا دسا لاندی جہاں تک پیغام دیتا ہے رو رو کے میں دعا دا میری موک گئی ہے او میں لائے بیٹھا تو والوان خائے ماں گا دو میں کو آدھا اے پاگ تلوار او امانت ہے وان دیویان دی ماں کو آدھے بابا میں بی بی میں کو نہیں بھولدا جلے تیرا بھرا رو رو کے آدھا ایویں نہیں دسنا او جیویں میں لتھا میری بیوہ بھی کبرا کو آکھے میں ناری آرام اچھا جڑے سید کھڑے ہو علمدار شاہ ایک دفعہ گالے کالے کپڑے پاؤ علیال پیر سارے رال کے تو دے دادے دی سواریاں منت کرو متا گوڑی لاوے رو رو کے آنکھوں ویلا گوڑی او جیویں کربل لئی میرے پیر دائے راہوارے سید پوچھ دے لے او اے مومن پوچھ دے لے ماتم حسین سارے رو رو کے آنکھوں ویلا گوڑی او جی میں کربل لئی آئی میرے پیر دائے راہوارے او اے مومن پوچھ دے لے او اے سید پوچھ دے لے ماتم حسین لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا دے وے لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا دے وے لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا دے وے اساں لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا دے وے اساں لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا دے وے اساں لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا دے وے اساں لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا دے وے اساں لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا دے وے اساں لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا دے وے جے دے سکدا تا زینب کو جے دے سکدا تا زینب کو اوندا پتر جوان والا دے وے اساں لٹ کربل دینا منگ دے نہ کوئی سامان والا